बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग एंड वेलकम वॉइस ऑफ पाकिस्तान एंड वेलकम रोज़ टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। मुल्क की डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी कंट्री है कि जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने साल में 4 मौसम दिए हैं। रब करीम ने नेचुरल रिसोर्सेज का यहाँ पे अंबार लगाए हैं। जब हम मुल्की वसाइल की बात करते हैं तो रब करीम ने इस ख़ित्ते अर्ज़ को उन तमाम नेमतों से सरशार किया है कि जो दुनिया के बहुत ऐसे डेवलप कंट्रीज़ हैं जिनके पास ऐसी नेमतें मौजूद नहीं हैं। हमारे पास जंगलात हैं, हमारे पास मादनियात हैं, हमारे पास कोयल की रिसोर्सेज हैं, इसके बाद हमारे पास अपना गैस के रिसोर्सेज हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उसके एतबार से रब करीम ने हमें बहुत नवाजा हुआ है। सबसे बढ़ के ये कि जो अफरादी क़ुव्वत के एतबार से जो हमारा मुल्क पाकिस्तान है, अगर इसकी अफरादी क़ुव्वत को दुनिया मानती है, शायद दुनिया का कोई ऐसा मुल्क होगा जहाँ पे पाकिस्तानी ना बसती हों, वहाँ जाकर अपने सर्विसेज ना करती हों। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, तो किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार होता है उसके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कि अगर उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके सही तरह से यूटिलाइज उनको किया जाए तो वो मुल्क डेवलप कहलाता है, उस मुल्क की आवाम खुशहाल होती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि किसी मुल्क के पास वो जो नेचुरल रिसोर्सेज का ख़जाना तो है ही है, लेकिन बेहतरीन तरीके से जब उसके इस्तेमाल नहीं में लाया जाता, उसके इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो फिर उस मुल्क की जो आवाम होती है उस तक इसके फ़वाइद नहीं पहुँचते। कुदरत ने नेचुरल हमारे पर ये ब्लेसिंग कर दी है कि उसने वो तमाम की तमाम ख़जाने हमें अता फरमाए, लेकिन जो इंसानी जो क़यादत होती है, जो इंसानी जो प्लानिंग्स होती हैं, जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो गवर्नमेंट के पास जो वसाइल होते हैं, उन नेचुरल रिसोर्स के इस्तेमाल करने के लिए नाकाफ़ी होते हैं, जिसकी वजह से उसका खमियाजा आवाम भुगतती है। मैं ये समझता हूँ कि आवाम का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि जब किसी भी पार्टी को हुकूमत मिलती है उनको इस बेस के ऊपर हुकूमत मिलती है ताकि वो अपने आवाम का ख्याल रखें, अपने आवाम की बेहतरी के लिए काम करें। वो नेचुरल रिसोर्सेज को जो किसी भी कंट्री में जो पाए जाते हैं उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए उस आवाम के लिए आसानी पैदा करें। लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 76 ईयर गुजर जाने के बावजूद हम ये देखते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस अंदाज से उनको यहाँ पे यूटिलाइज नहीं किया गया। कुछ तो खित्ते ऐसे हैं हमारे अर्ज़ पाक में कि वहाँ पे बैन किया गया है कि आप यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काम कर ही नहीं सकती। बाकी क्यों नहीं कर सकते, इसका आज तक मुझे भी नहीं मिला, और शायद अगर आपको मिल गया हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे। दूसरी बात ये कि हम क्लेम करते हैं कि जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो एक हमारे मुल्क की डेवलपमेंट के लिए एक मेजर स्टेक होल्डर का किरदार अदा करते हैं, उनके रेमिटेंसीज आते हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सपोर्ट भी हो जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पिछले 76 ईयर में बहुत से ऐसे हमारे शहरी हैं, हमारे बाशिंदे हैं जो यहाँ से ट्रांसफ़र होकर कोच होकर मुल्क की इस सरहदों को क्रॉस करके दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक में जाकर उन्होंने अपने खिदमत अंजाम दी हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये देखते हैं कि हमारा मुल्क अभी भी डे बाय डे पीछे जा रहा है, उसके कोई प्रोग्रेस का कोई सीन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। अगर आज हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करते हैं तो इसका जो बाइंग जो प्राइस है 187.2 और इसकी सेलिंग प्राइस है 189। इसके साथ कैनेडियन डॉलर है 209, इसकी बाइंग प्राइस है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसकी है 211। इसके बाद चाइना यन की बात करते हैं तो यहाँ पे 39.6 है और इसकी यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 40। और यहाँ पे यूएस डॉलर की बात करते हैं तो 283.4 और इसकी जो सेलिंग प्राइस है 286.2। अब ये देखते हैं कि अगर हम यूएस डॉलर की यहाँ पे एक एग्जाम्पल सामने रखें कि 283 जो डॉलर्स मीन कि $1 होगा तो हमारे 283 रुपये होंगे तो फिर जाके कम्पीट होगा। इतना जो ह्यूज डिस्टेंस है जो हमारे रुपए में और डॉलर में जो फ़र्क है, जो हमारे मुल्क की करेंसी में और जो फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी में जो फ़र्क है, इससे ये चीज़ साफ ज़ाहिर है कि एक चीज़ जिसको जो कदर है हमारे रुपये की, हमारे करेंसी डे बाय डे डिक्रीज़ होती जा रही है। हम जो फर्दर जो कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड उनकी किस अंदाज से हम उनको कम्पीट कर सकते हैं, कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं, अपने मुल्क की डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं। तो जनाब आज का जो टॉपिक है मुल्क की वसाइल और उनका इस्तेमाल और माशी सूरत हाल, इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। जो पैनलिस्ट जो आज के इस शो में मौजूद उनका मैं आपको तारीफ़ करता चलूँगा। मुझे कहते हैं मोहम्मद इजाज़ बशीर। आप प्रोग्राम देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जनाब मेरे साथ हैं स्टूडियो में मेरे बहुत ही मोहतरम और बहुत ही प्यारे साथी और मुल्क की तरक्की में जिस अंदाज से ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि तारीफ़ के काबिल है। मेरे इमराज जनाब फ़र्रख शिराज चौधरी साहब बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? आपको वेलकम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। और इनके साथ बहुत ही प्यारे दोस्त
اور اسلام آباد بار ایسوسیشن کے امیدوار نائب صدر کے بھی ہیں. میری مراد جناب ڈاکٹر سید امیر حسن صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی, آپ خیریت سے ہیں؟ اور ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں جناب اسد حفیظ کیانی صاحب ہیں, چیئرمین پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسیشن سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا فرمائے. فرق شیراز صاحب, بڑھتے ہیں کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ رب کریم نے تو ہمیں تمام موسم بھی دیے, تمام وہ خزانے بھی دیے, لیکن ہم اس کے بہتر یوٹیلائز نہیں کر رہے. کیا یہی وجہ ہے ہماری پروگرس نہ کرنے کی؟ کیونکہ بنگلہ دیش ہمارے ساتھ رہا, وہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس معاشی اعتبار سے, پروگرس کے اعتبار سے ہمیں کراس کیے ہوئے ہے, ہمیں ساتھ انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا, وہ کہاں پہ کھڑا ہے, اور ہم اسٹل اے ٹائم ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے. سورسز ہمارے ساتھ ہیں, اس کا کیا سدجواب ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اعجاز بھائی, اس ٹاپک کے اوپر لب کشائی کرنے کے لیے آپ نے موقع دیا. بہت شکریہ. ایسی چیز نہیں ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہے. اللہ پاک نے پاکستان کو ایسی بیش بہا جو ہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ جو شاید کسی بھی دوسرے کنٹری میں اس طرح سے اویلیبل نہیں ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ میں اپنی اگر آبزرویشن دوں تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں مس مینجمنٹ ہے بہت زیادہ. اب اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. دیکھیں, پاکستان کبھی بھی معاشی طور پہ اتنا کمزور نہیں تھا جتنا آج ہمیں نظر آتا ہے. اس کی ایگزامپل ہے, میں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سٹیٹس کے اوپر بات کرتا ہوں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ کرنسیز کا جو ہے وہ حوالہ دیا, جس میں سب سے زیادہ جو مجھے پنچ کیا نا وہ والا تھا چائنا کی کرنسی کا. ٹھیک ہے, ڈالر اوپر نیچے ہوتا ہے, وی نو کہ وہاں پہ ہے. چائنا کی کرنسی ایسی کرنسی تھی جو کہ کسی زمانے میں پاکستان کی کرنسی سے کم ہوا کرتی تھی, اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے, یہ بالکل ماضی قریب کی بات ہے. ابھی آپ تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں, کو 8-10 سال پیچھے چلے جائیں, آپ کو خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں پہ چائنا کی کرنسی کہاں پہ تھی اور ہم کہاں پہ تھے. اسی طرح سے ہی مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ تھے الحمدللہ. کبھی کسی زمانے میں ہم لوگ بہت بڑے ایکسپورٹر ہوا کرتے تھے ٹیکسٹائل کی, جو ہماری پروڈکٹس ہیں ان کے. کبھی کسی زمانے میں پاکستان سب سے بڑا شاید ایکسپورٹر ہوا کرتا تھا سپورٹس گڈز کا. اگر میں سپورٹس گڈز میں صرف ایک آئٹم کی اگر میں بات کروں, فٹ بال کی اگر میں بات لے لوں, تو 80% فٹ بال آپ کا جو ہو پاکستان ایکسپورٹ کیا کرتا تھا. نو ڈاؤٹ. آج وہ جو ریشو ہے وہ کم ہو کے اپروکسیمیٹلی کو 50% کے قریب آئی ہوئی ہے. بہت بڑا گیپ ہے, بہت ہیوج گیپ ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ اس وقت جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان سے اوپر جا چکا ہے. اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, آپ یہاں پہ جو انڈسٹری ہے اس کو جو سپورٹ ریکوائرڈ ہے انفارچونیٹلی اس کو مل نہیں رہی ہے. آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو انرجی چاہیے ہے, اس کو بجلی چاہیے, اس کو گیس چاہیے, اس کو اپنی پروڈکٹ بنانے کے لیے ساری چیزیں چاہیے ہیں. انفارچونیٹلی پچھلا جو دور گزرا ہے, مطلب تھوڑا سا عرصہ پیچھے اگر چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے ابھی تک ہم لوگ بجلی کا جو ہے بحران اس کے اوپر ہی کنٹرول نہیں کر پائے. بالکل ایسا ہی. دس از دا ریزن کہ آپ کا جو انڈسٹریلسٹ ہے اس نے کیا کیا کہ یہاں سے انڈسٹری اٹھائی اور وہ بنگلہ دیش میں شفٹ کر دی. آج اگر بنگلہ دیش اوپر جا رہا ہے تو کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ انڈسٹری وہاں پہ شفٹ ہوئی ہے. وہ لوگ اپنی انڈسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں. دیکھیں, کوئی بھی ملک جب ترقی کرتا ہے تو اس کے لیے اس کا سورس آف انکم ہونا بڑا ضروری ہے. اور جو ملک اپنے سورس آف انکم کے اوپر کام کرتے ہیں وہی گرو کرتے ہیں, اور جہاں سے سورس آف انکم بلیڈ ہوتا ہے وہ ملک نیچے جاتے ہیں. دس از دا کلیئر ایگزامپل کہ اس سٹیج کے اوپر آج ہم اس وجہ سے کھڑے ہیں. شاندار. آپ نے اپنا موقف جو پیش کیا کہ ہماری جو انڈسٹری جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو ہم لوگوں نے کیری آن نہیں کیا, ہم نے اس کو فار دا ٹائم بینگ ہم نے اس کو وہاں پہ لیو کیا, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کی جو کرنسی کی جو ڈیویلیوشن ہے, جو ایک انفلیشن کا جو ایک سمے ہے, ان امپلائمنٹ کی جو صورت ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ہمارے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر سید امیر حسن صاحب, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, اور جاننا چاہیں گے کہ جو موجودہ جو صورت حال ہے اس میں غریب آدمی کی لائف تو ہم سب کے سامنے ہی ہے, لیکن جو ہمارا ایلیٹ کلاس ہے ان کو تو یہ بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ بھائی جو گیس کے بھی بل ہوتے ہیں ان کو کبھی بجلی جاتی بھی ہے, اچھا آٹا بھی مہنگا ہوتا ہے, تو یہ جو کلاس ڈسٹنکشن پائی جاتی ہے آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوجوان نسل کا یہاں سے یہ خواہش ان کے اندر پیدا ہونا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں اور یہی سلوشن ہے, اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں وہ بہت نیچے ہیں. وہ یہاں تک
خود کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے صبح کا کھانا کھایا ہے، دن کا کیسے کھائیں گے، یہ رات کی فکر رہتی ہے ان کو. تو ایسے حالات میں مطلب جرائم بھی بڑھتے ہیں، ایسے حالات میں لوگ اوروں کی طرف دیکھتے بھی ہیں، ایسے حالات میں لوگ جس طرح بھی ان کو مینیج کرنا پڑے، ظاہر ہے انہوں نے وہ دن گزارنے ہیں، تو وہ قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتے ہیں جو نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اٹھانا چاہیے بھی نہیں. لیکن ایک طرف ایک ایسی کلاس کا آپ نے ذکر کیا کہ جن کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ غربت ہوتی کیا ہے. بڑی پرانی ایک مثال دیتے تھے کہ وہ احتجاج ہو رہا تھا روٹی پہ، تو جناب ملکہ نے پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ روٹی کے لیے لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا روٹی کی ضروری تو نہیں، یہ بریڈ کھا لیں. تو یہ طبقہ بھی موجود ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے تو وہ کر لیں. میں ایک اپنے ذاتی ایکسپیرینس ہے، اور اس کے بعد میں بڑا پریشان بھی ہوا اس لحاظ سے کہ ہمارے جاننے والے ہیں وہ اکثر بچوں کی وجہ سے آتے جاتے رہتے ہیں. تو کوئی دن ایسا تھا کہ جب وہ ٹریفک بند تھی، وہ تھوڑے لیٹ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آنٹی بچوں نے کہا کہ آنٹی آج لیٹ کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں گاڑیاں بند تھی، انتظار کرتی رہی تو وہ گاڑیاں نہیں ملیں، تو ایک رکشہ ہے تو اس پہ بیٹھی ہوں تو پھر آپ تک پہنچ. بچے نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، گاڑیاں بند تھی تو اپنی گاڑی پہ آ جانا تھا. یعنی معصومانہ سویٹ قسم یہ یہاں تک اندازہ نہیں ہے. اور وہ چلو یہ مثال تو میں اپنی ذاتی دے چکا ہوں کہ بچہ ہے، چلو اس کو نہیں اندازہ اس چیز کا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ کی جب اوور آل جو یہاں پہ ہمارے کنڈیشن ہمارے سامنے آتی ہے تو جو ہمارے بچے ہیں وہ تو بہت کچھ سیکھتے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں. دن کے جب ہم اپنی گروسری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ طرح طرح کے کوشچن ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ساتھ جناب اسد حفیظ کیانی صاحب، چیئرمین پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن سے ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. اور جاننا چاہیں گے کہ جس کاز کو آپ لے کے ماشاء اللہ یہاں پہ چلے ہیں، اور ہر روز ہم یہ بات سنتے ہیں لاسٹ ڈیکیڈ سے جو ہماری جو شفٹنگ ہے، جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو پڑھے لکھے جو کریم ہے پاکستان کی، وہ اوورسیز وہاں پہ ان کا رخ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے جو انسیڈنٹس کی بات، تو یہ اس میں کافی تیزی آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 31% مزید اس میں انکریمنٹ آئی ہے. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں، وجہ کیا ہے؟ سب تو پہلے تو اجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم ایشو پہ بات کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ دعوت دی. میں صرف جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہے نا، میں ان کو دور کرنا چاہوں گا کہ لوگ جو ہجرت کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ برین ڈرین ہو رہا ہے. یہ برین ڈرین نہیں، برین ٹرین ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں جب ان امپلائمنٹ ہوگی تو لوگ کیا کریں گے؟ اور سب سے بڑا جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس قدرت کے بے شمار خزانے ہیں، ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہماری یوتھ ہے. ہماری آبادی کا 60% جو ہے وہ یوتھ پہ مشتمل ہے. اب پچھلے سال ہماری جو ایسوسی ایشن ہے اس نے مختلف جو پرائیویٹ پروموٹرز ہمارے ساتھی ہیں مل کے تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو اوورسیز جابز پہ بھجوایا. اور اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں 2021-22 میں جو ہمارے فارن جو ریمیٹنس آئی پاکستان میں وہ تقریباً $31.5 ارب تھی. ہماری انڈسٹری نے، ہماری ایکسپورٹ نے، سب نے مل کے، ایگریکلچر نے $32 ارب کمائے، جبکہ صرف فارن ریمیٹنس کی مد میں آپ کے پاس $31.5 ارب آئے. اور ہمارا امپورٹ کا بل اور ہمارے اخراجات سارے تھے $69 ارب اور $50 کروڑ. اور یہ $6 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، جس کے لیے ہم کبھی IMF، کبھی UAE، کبھی سعودی عربیہ. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو بہتر جگہ پہ ڈپلائی کریں، اور وہ انشاءاللہ ملکی زر بادلہ کے ذخائر ہے وہ بھی اٹھا دے گی. ہماری معیشت کو بھی ٹیک آف سے کوئی نہیں روک سکے گا. بس یوتھ کو بہتر جگہ پہ ہم ڈپلائی کر دیں. تو اس لیے میری یہ گزارش ہوگی میڈیا سے بھی کہ جو لوگ اوورسیز جابز پہ جا رہے ہیں، بجائے اس کو آپ تنقیدی جائزہ لیں، وہ بہتر ہو رہا ہے پاکستان کے لیے. پاکستان میں اب ہمارے پاس دیکھیں جی کوئی چیز عالمی مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ ملکی ضرورت
बड़ी मुश्किल से पूरा करती है, गंदम हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है बाज़ दफ़ा, और हमारे पास यूथ ही है जिसको हम बेहतर जगह पे भेजें और वो मुल्की खजाने में अपना हिस्सा डालें और हमारे रिजर्व भी उठाएं और हमारी मैशत भी उठाएं। शानदार बात आपने की, लेकिन एक चीज़ मैं असद साहब यहाँ पे रखूँगा कि अगर हमारे यूथ ने ही इस मुल्क का बेड़ा उठाना है तो फिर हमारे हुक्मरान किस मर्ज़ की दवा है? हुक्मरानों की बस थोड़ी सी डायरेक्शन सीधी होनी चाहिए, नीयतों का सारा असर होता है जी, तो वो अगर डायरेक्शन सही हो जाएगी और छोटे छोटे अपने मफादात से हट के जब हम सबसे पहले पाकिस्तान का सोचेंगे तो ये इंशाल्लाह मुल्क बेहतर होगा, मुल्क बेहतर। हाँ जी, लेकिन ये है कि यूथ को भी तो हमने सर बेहतर जगह पे करना है, अल्टीमेटली हमारा सॉल्यूशन यही है ना, क्योंकि इसी से अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म होगी, ये दहशतगर्दों के हत्थे नहीं चढ़ेंगे, ये मुआशरे में जो ये होती है छोटी मोटी वारदातें, चोरी डकैती, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, ये सारा कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी खुर्रम शिराज साहब, फरक शिराज साहब, जानना चाहेंगे कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम आपको नौकरियां देंगे, हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो आपको हेल्थ कार्ड देंगे, उसकी फैसिलिटीज़ देंगे, जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो कोई यहाँ पे आदमी ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास रोज़गार नहीं होगा, हमारे ख़जाने भरे पड़े हैं, हमारे पास वो ऐसी ज़बरदस्त किस्म की टीम है कि जो आपका मुकद्दर बदल के रख देगी। लेकिन वही जो टीम जब आती है जो डिलीवर नहीं कर पाती, क्या ये नहरें बस नहरों के हद तक रहते हैं? क्योंकि फरक शिराज साहब, एक चीज़ हमारे सामने ये भी आई है कि अब जो हमारी जो यंग जनरेशन है उसकी इतनी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रेन वॉशिंग हो चुकी है, वो ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं कि कान अपना है और कान अपना यहाँ पे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि अभी फिर वही मैं ये समझता हूँ कि पिंडाल से जाए जा रहे हैं, वो पुराने जो खिलाड़ी फिर अखाड़े में आ रहे हैं, उनके पीछे भाग दौड़ जा रही है। क्या ये मुल्क की तकदीर को चौथे 5 7 चांस में बदल के रख देंगे या फिर अभी भी और उनके चांस सही होंगे? एजाज साहब, नहीं, मैं ये समझता हूँ कि शायद हमें ना इसकी जो रूट कॉज है ना उसको जो है ना वो आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वी हैव द लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स जो इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है। जैसा कि अभी कियानी साहब ने भी बताया कि हमारी 60% यूथ है, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जेटिक लोग हमारे पास मौजूद हैं, हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। यूटिलाइज़ किस तरह से करना है? देखिए, यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ। हमारी जो अनफॉर्चुनेटली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पढ़ाने वाले इदारे हैं, वहाँ पे हमारी जो यूथ है ना उसका ब्रेन इस तरह से वॉश किया जाता है, यू हैव टू गेट द जॉब। हम नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योर्स जो है ना उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन जो है उनको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे शॉर्टफॉल आ रहा है। गुड। देखिए, आप अगर अपना एक पढ़ा लिखा तबका जो है उसको अगर बिजनेस वाली साइड पे लेके आएंगे, उसको डिप्लॉय करेंगे, उसका माइंडसेट उस साइड पे चेंज करके लेके आएंगे, उसकी डायरेक्शन वहाँ पे सेट करेंगे, अल्टीमेटली आपके मुल्क के अंदर बिजनेस ग्रो करेगा। और ये तो हदीस शरीफ में भी है कि तिजारत में जो है वो 7 गुना ज़्यादा फ़ायदा, ठीक है, 9 हिस्से इसमें होते हैं रिज़्क़ के, 9 हिस्से रिज़्क़ में होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कि जॉब उसके मतलब कंपैरिजन में तो है ही कुछ नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा फोकस, हमारे जितने भी लोग पढ़ रहे होते हैं या हमारे पेरेंट्स की भी मैं अगर बात करूं तो वो भी यही कह रहे होते हैं कि यार अच्छा पढ़ लो, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कोई ये नहीं कहता कि अच्छा पढ़ोगे अच्छा बिजनेस करोगे। ये चीज़ जो है ना इसको एक तो चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है जो आपने ये की कि मतलब जो हमारे हुक्मरान हैं वो आते हैं, बरसरे इक़्तिदार आते हैं, इतना कुछ होने के बावजूद डिलीवर नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने निज़ाम के अंदर जो जो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, जो आपके प्रोसेसेस हैं, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, इनको रीलुक इन करने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़, कौन सी पॉलिसी जो है वो हमारे काम को कर रही है, हमारे टारगेट्स को अचीव कर रही है। अगर नहीं अचीव कर रही उसको दोबारा से देखें, उसको रीविजिट करें, उसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है वो बनाएं, ताकि आपका जो निज़ाम है वो डिलीवर करना शुरू करे। तो यहाँ पे मुझे जो मेजर गैप नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि हम लोग बहुत बुलंदो बाला दावे तो कर देते हैं, बट हमारे पास एग्जीक्यूशन का प्लान नहीं है। हमारे पास, देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई भी हमने प्रोजेक्ट करना होता है, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट जो है मैं उसकी बात कर लेता हूँ, अगर कोई भी हमने प्रोजेक्ट करना होता है उसकी डिटेल वर्किंग होती है, उसमें हर चीज़ जो है वो देखी जाती है। इसका बजट कहाँ से आएगा, इसकी मैन पावर कहाँ से आएगी, मुझे इसमें कितना टाइम लगेगा, कौन इसको डिलीवर करेगा, किस तरह से डिलीवर करेगा,
کب یہ پروجیکٹ شروع ہوگا. یہ جو اس کا WBS مطلب اس کو میں اگر عام زبان میں بولوں تو اس کو ہوتے ہیں ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. اس کو آپ اپنے کام کو توڑ دیتے ہو, حصوں میں توڑ دیتے ہو کہ اس ٹائم کے اندر میں یہ کام کروں گا, اس ٹائم کے اندر یہ کام کروں گا, اس ٹائم پہ یہ کام کروں گا. یہ اس کا رسپانسبل ہے, یہ اس کی اسٹارٹ ڈیٹ ہے, یہ اس کی اینڈ ڈیٹ ہے. آپ کے گولز اچیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس طرح کی ورکنگ آج تک اگر کسی بھی آرگنائزیشن نے, کسی بھی ادارے نے یا کسی بھی حکومت نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو میرے نالج میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے آپ کے نالج میں ہو. اگر ہم ان لائنز کے اوپر کام کریں گے تو آبویسلی امپرومنٹ آئے گی. کیونکہ جب ہم ایک بچے کی مثال لیتے ہیں کہ جب وہ اپنے اسکول کالجز میں ہوتا ہے تو اسے ٹاسک دیا جاتا ہے, ایک پورا فریم ورک دیا جاتا ہے, سلیبس دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس کو اسٹڈی کرو گے, اس کے مطابق رہو گے تو آپ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. جب ایک ادنا کلاسز کا اسٹوڈنٹ اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو وہ اپنے گول کو اچیو کر لیتا ہے. تو ہاؤ کین ناٹ پاسبل کہ جب ہماری اکانومی کا مسئلہ ہے, ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا مسئلہ, انمپلائمنٹ کا مسئلہ ہے, تو اس کے گورنمنٹ کے پاس ایسے ایگزیکیوشن کرنے کے لیے کیوں پلانز نہیں ہے؟ اگر پلانز ہیں پھر وہ وہاں پہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ہیلتھ کارڈ کا جو پریویس گورنمنٹ میں زبردست قسم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹانس انہوں نے دیا, تو کل کی ڈیٹ میں, پرسوں ڈیٹ میں ان کو بند کر دیا گیا. بھائی غریب عوام کے پاس صرف ایک ہی رے آف ہوپ یہ تھی کہ وہ اچھی ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کرائے گا, اور چیز جا کے آپ اس کا انہانسمنٹ کرو, آپ نے اس کی بند ہی کر دیا. اگر ایسے جو اوچھے ہتھکنڈے اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر لوگوں کو آپ کو ٹرسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہوگی؟ لوگوں کا یہ ہوگا کہ بھائی صبح سے لے کے شام تک جس طرح ہم کام کر رہے ہیں پھر اپنی مدد اپنے تحت ہی ہم نے پہلے جی رہے تھے اور بھی جینا ہے. ایک چھوٹی سی اگر آپ نے وہاں پہ اس فیسلٹی دی تھی, وہ لوگ اس کا اویل کر رہے تھے, غریب لوگ اویل کر رہے تھے, اگر وہ بھی آپ چھینیں گے تو مجھے آپ ذرا جواب دیں کہ یہ پھر آپ کے اوپر کیوں ٹرسٹ کریں, کیوں بلیو کریں, کیوں آپ کو مانیں گے, کیوں آپ کو یہ ووٹ کریں. تو جناب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر سید امیر حسن صاحب. جاننا چاہیں گے کہ عوام کا حکومت کے اوپر ہمارے ملک میں یہ کہتا ہوں کہ ٹرسٹ کیوں نہیں رہا؟ اصل میں سر یہ ہے کہ حکومت پہ وہ ٹرسٹ کیا کریں. جو حکومت آ رہی ہے وہ دعوے اور لے کے آ رہی ہے, اور جب ڈلیور کرتی ہے تو وہ کچھ اور ہوتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ جس طرح سر نے بڑی اچھی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا کہ جب وہ پلان ہی نہیں ہے, اس کو ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر پا رہے, تو وہ کیا ڈلیور کریں گے, وہ کیا لے کے آئیں گے. کچھ عرصہ پہلے ہم اگر دیکھتے ہیں تو نئی کمپنیز آئی, نئے کاروبار یہاں سٹارٹ ہوئے تھے پاکستان میں, تو لوگ خوشحال ہو گئے تھے, لوگوں کا اعتماد بن گیا تھا. لوگ میں نے وہ بھی دیکھا, انویسٹمنٹ آ رہی تھی, میں نے وہ بھی دیکھا کہ جو پاکستان آ کے اپنا کاروبار بنا رہے تھے باہر سے اپنا لا کے سورسز اپنے جتنے بھی تھے, تو وہ بھی ایک ٹائم ہم نے دیکھا ہے, وہ ہو سکتا ہے, اور ہم دیکھ چکے ہیں اس چیز کو. تو یہ حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ایک پلاننگ دیں, اور اس پہ لوگوں کو لے کے آئیں. لوگ کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ لوگ کرنا نہیں چاہتے. یہاں یوتھ اگر 60% ہے تو وہ انرجیٹک ہے, وہ کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو محفوظ کیا جائے, ان کو روڈ میپ دیا جائے, ان کے لیے ایک وہ سارے سورسز پیدا کیے جائیں جس کو سامنے لا کے وہ کچھ کر سکیں. وہ ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یوتھ کو جب یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں تو شورلی ان کی جو عزت نفس ہے, جو انسان کی اپنی کریڈبلٹی ہوتی ہے, اس کو جب زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ لوگ یہاں سے موو آن کرتے ہیں. آپ کو تو بڑھیں گے اسد حفیظ کیانی صاحب, جاننا چاہیں گے کہ باہر جانے کا جو پروسیس, یہ کیا بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے؟ ایک جو لیبر جو لوگ ہوتے ہیں, لیبر طبقہ جو ہوتا ہے وہ تو باہر چلا ہی جاتا ہے, لیکن جو پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس کیڈر میں جا سکتے ہیں؟ کیا آپ کی آرگنائزیشن, آپ کی جو کمپنی ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اکوموڈیٹ کرتے ہیں یا ان کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے؟ جی ہر ٹائپ کے جو ہے ہمارے پاس ڈیمانڈ آتی رہتی ہے. جی پڑھے لکھوں کو بھی, اور زیادہ گلف میں تو زیادہ ہمارے یہ سول سائڈ کے لوگ جا رہے ہیں, لیکن وائٹ کالر جاب بے شمار آتی ہیں. اور بس تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو مزید اسکل کر دیں لوگوں کو, ہماری جیسے انڈیا کی ریمیٹنس اس سال $125 ارب تھی. جی
اور بنگلہ دیش کی $40 ارب، اگلے سال کا ہدف انہوں نے رکھا ہے $50 ارب۔ ہماری 2021-22 میں $32 ارب، $31.5 ارب، اس سال $27 ارب ہو گئی، اور یہی اگر حالات رہے تو شاید اگلے سال 20 ارب پہ یہ پہنچ جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بہتر پالیسیز دے، جیسے پہلے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھے، سونی دھرتی اکاؤنٹ تھے، ان کو کوئی انسینٹیو ملتا تھا، وہ لوگ اکاؤنٹ میں پیسے بھجواتے تھے جس سے ریزرو ہمارے بہتر ہوتے تھے۔ تو گورنمنٹ کو ایسا کوئی انیشیٹو لینا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ اس کو، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اور کوئی چیز نہیں ہے، اسی کو ہم بہتر کریں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا۔ جیسے آپ نے کہا کہ ریاست جو ماں کے جیسے ہوتی ہے نا سر، عوام کا اعتماد اس پہ ہوتا ہے۔ اب جو وہ انگریز ڈاکٹر بر صغیر میں پہلا آیا ہمارے مغل حکمران کے بیٹے یا بیٹی کا علاج کرنے کے لیے، تو اس نے جب اس کو انعام دینا چاہے تو اس نے کہا سر آپ مجھے میرے حکومت اپنے ملک کو اپنے ملک کے ساتھ تجارت کی اجازت دے دیں۔ یہ ہوتا ہے عوام کا اپنی ریاست پہ اعتماد، اور وہ پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور وہ سارا انہوں نے قبضہ کیا۔ اور حکمران جو ہے وہ دیکھیں، جب چائنا میں انقلاب آیا، موزے تونگ حکمران تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ اس لانگ مارچ کے دوران ہی مر گئی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ جب انقلاب کے بعد ان کی کوریا کے ساتھ جنگ ہوئی تو کچھ 10-15 دن کے بعد موزے تونگ نے قوم سے خطاب کیا کہ مجھے اپنے بیٹے دیں۔ لوگوں نے ہلکی پھلکی کرنی شروع کی کہ پہلے کیوں نہیں انہوں نے کہا کہ فوج کے ساتھ ہم اپنے بچے بھیجیں۔ پھر اس نے خطاب کیا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے اپنا بیٹا اگلے محاذوں پہ بھیجا، کل مجھے اس کے مرنے کی خبر آئی تو میری جرت ہوئی کہ میں قوم کے بیٹے مانگوں۔ یہ سر جب جذبہ ہوگا تو ملک تب اٹھے گا۔ یہ نہیں کہ اپنے بیٹے عیاشیاں کریں، لوگوں کے بیٹے مریں۔ یہ تو کیا ہوگا؟ حفیظ صاحب سے جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم باقی چیزیں میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو قسم کی ڈسکشن جاری ہے۔ لیکن پروگرام وائس آف پاکستان میں ٹائم ہو جاتا ہے، چھوٹے سے کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ونس اگین، مجھے کہتے ہیں اجاز بشیر، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، اور زبردست قسم کی ڈسکشن جاری ہے۔ اور جب ہم بریک میں گئے تھے تو بریک میں ڈسکشن ہو رہی تھی ہمارے پینلسٹ کے درمیان کہ جو ہمارے پاکستانی ہیں اور وہ اگر ملک چھوڑ کے نہ جائیں، فارن کنٹریز میں نہ جائیں تو اور پھر کیا کریں، کیونکہ جو اجرت جو یہاں پہ دی جاتی ہے، جو ان کے سیلریز پیکیج جو یہاں پہ دیا جاتا ہے، یا ڈیلی ویجر کو جو ویجز پے کیے جاتے ہیں، وہ اتنے ہوتے ہی نہیں ہیں کہ وہ جب شام کو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی جو پیسے مجھے ملے ہیں اس میں اپنے گھر کی گروسری لے کے جاؤں، بچوں کی اسکول فی پے کروں، میڈیکل کے بل پے کروں، میں بجلی کے بل پے کروں، گیس کے بل پے کروں، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ پیسے لے کے بھی پریشان ہو جاتا ہے، جب پیسے نہیں ہوتے تو پھر بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کا سولوشن کیا ہے؟ جی جاز بھائی، اس کو نا سب سے پہلے تو نا 2 حصوں میں توڑنا بڑا ضروری ہے۔ جی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں سے موو ہوتے ہیں نا، اوورسیز میں جو لوگ موو ہوتے ہیں، 2 طرح کا طبقہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا طبقہ، اور ایک وہ ہوتا ہے جو کہ کم پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کریں جو کم پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، دیکھیں اس کے لیے یہاں پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی خاص اپرچونٹی موجود نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ لیبر کا کام کرے، چھوٹی موٹی کوئی مطلب وہ جاب کرے گا، اس کے اوپر وہ سیلری کمائے گا اور اس سے اپنے گھر کا گزارا چلائے گا۔ یس، اگر وہ لوگ باہر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ان کو اچھی اپرچونٹیز ملتی ہیں، وہاں پہ وہ اچھا کماتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ڈیسیجن ہے، صحیح اچھا طریقہ کار ہے یہ والا۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا کہ اگر وہ باہر جائیں گے، خود بھی سیٹل ہو جائیں گے، ان کے آگے سے جو آنے والی نسلیں ہیں موسٹ پروبیبلی وہ بھی شاید ان کے ساتھ سیٹ ہو جائیں، وہ بھی ان کو باہر جو ہے وہ لے جائیں اپنے ساتھ۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹھیک چیز ہے، کیونکہ ان کے لیے یہاں پہ اپرچونٹی نہیں ہے، جہاں پہ اپرچونٹی ہے ہمیں وہاں پہ ڈپلوائے کریں گے، وہاں سے ہمیں ریمیٹنس آئے گا، میک سینس، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے طبقے کے اوپر۔ دوسرا طبقہ ہے آپ کا پڑھا لکھا طبقہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والا طبقہ جو ہے نا آپ کا، یہ آپ کا ایسٹ ہے، یہ پاکستان کا ایسٹ ہے، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پاکستان کے اندر ڈپلوائے کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پاکستان کے اندر اپرچونٹی دینے کی ضرورت ہے۔ میں چھوٹے سے فیکٹس آپ کے سامنے کچھ رکھنا چاہتا ہوں ابھی، بلکہ یہ کیانی صاحب بھی میرا خیال آپ کو شاید اس میں بتا دیں گے کہ میری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق اپروکسیمیٹلی 10.8 ملین کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ اوورسیز ہیں، باہر رہتے ہیں۔ اچھا، ان میں اگر میں دیکھوں تو تقریباً 2.7 ملین لوگ جو ہیں وہ اس وقت سعودی عربیہ میں ہیں، 1.6 ملین جو ہیں وہ یو اے ای میں ہیں۔ مطلب یہ آپ کے جو 2 میجر کنٹریز ہیں، یہاں پہ پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، اور تیسرا جو ہے آپ کا سب سے بڑا وہ یو کے ہے، اس کے اندر ہے، اس میں 1.1 ملین کے قریب پاکستانی موجود ہیں۔ پاکستانی جو ہے ان کو اللہ پاک نے بڑی ذہنیت عطا فرمائی ہے، بہت مطلب شارپ لوگ ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ محنت
کرنے والے لوگ بھی ہیں اور ذہین لوگ بھی ہیں. ایک اس کی اگزامپل آپ کو دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ. اگزامپل اس کی یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان 2010 ایک یو ایس ایمبیسڈر تھے رچرڈ ہال بروک, ان کو نا ایک میسو ہارٹ اٹیک ہوا. اس ہارٹ اٹیک میں جو ایمرجنسی ریسپانسو ڈاکٹرز تھے نا, ان میں جو سب سے سینئر ڈاکٹر تھا جنہوں نے ان کو مطلب یہ ہے کہ فوری طور پہ رسپانس کیا, وہ پاکستانی نژاد تھے. ڈاکٹر فرزاد نجم نام ہے ان کا, اور ان کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا تھا وہ انڈین ڈاکٹر تھی, جونیئر تھی وہ, مطلب کارڈیالوجسٹ تھیں. ان کا نام تھا مونیکا مکھرجی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ اس لیول کے اوپر ہمارے لوگ جو ہیں وہ ذہین ہیں کہ آپ کے ہائی پروفائل لوگ جو ہیں ان کے بھی علاج کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ والا طبقہ پاکستان کی عوام کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا ہے. واٹ از دا ریزن؟ اب آتے ہیں اس چیز کے اوپر. اچھا, اس میں دوسری ایک اور چیز, ہم کہتے ہیں کہ جی یہ طبقہ جو ہے وہ باہر جاتا ہے. بالکل باہر جاتا ہے, اس کی ریزنز میں آپ کو آگے بتاتا ہوں, لیکن ایک چیز یہ بھی دیکھنا ضروری ہے, یہ فیکٹ جو ہے اس کے اوپر نظر دوڑانا ضروری ہے. صرف میں ڈاکٹرز کی اگر بات کر لوں تو پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے جو کہ اپنے ڈاکٹرز کو باہر ایکسپورٹ کر رہا, جس کے ڈاکٹر باہر جا رہے ہیں. سب سے زیادہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ انڈیا کے ہیں, 74,000 کے قریب باہر میں ہیں, اور اس کے بعد پاکستان کا نمبر ہے تقریباً 25,000 کے قریب آپ کا ڈاکٹر باہر ہے. نو دا کویسچن از دس کہ یہ والے لوگ جو ہیں یہ باہر کیوں جاتے ہیں؟ اس کی ریزنز ہیں. ریزن ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ ان امپلائمنٹ ہے, ان کو یہاں پہ وہ اپرچونٹی ہی نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں باہر. اس کے بعد یہاں پہ انفلیشن ہے, آپ کی مطلب آئے دن آپ کی مہنگائی بڑھ جاتی ہے, آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ تو کم نہیں ہوتی ہیں, وہ تو آپ کو ضرورت کی چاہیے. وہ خواہ کم میں ملیں آپ کو پیسوں میں یا آپ کو زیادہ پیسوں میں ملیں, آپ نے خریدنی ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے آپ کا سورس آف انکم جو ہے وہ شاید پتہ نہیں شرنک ہوتا جا رہا ہے یا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوتا جا رہا ہے, بٹ اینی ویز کہ زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد تیسری ریزن جو ہے یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ انسیکیور فیل کرنا شروع ہو گیا یہاں پہ. آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا, یہ فیئر کیسے نکلے گا. یس بالکل ہوتے ہیں اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جیسا کہ میرے ابھی بھائی نے بھی یہاں پہ بتایا ہے کہ یہاں پہ لا لیسنس جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, کرائمز کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے. اس وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو انسیکیور بھی فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر میں یہ بات کروں کہ یہ پڑھا لکھا طبقہ یہاں پہ جب بزنس کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, آج وہ بزنس کر رہے ہیں, کل وہ صبح اٹھتے ہیں پتہ لگتا ہے جی ان کا بزنس فارغ ہو گیا. یہ بھی ایک انسیکیورٹی ہے ان کے پاس. اس وجہ سے بھی لوگ باہر موو ہونا چاہتے ہیں. پھر فیملی کی نیڈز ہیں, ظاہری بات ہے جو بندہ شادی شدہ ہوتا ہے اس کے آگے بچے ہوتے ہیں, اس نے شادیاں کرنی ہیں, ان کے اخراجات ہیں, ان کی تعلیم کے اخراجات ہیں, مطلب اس کو گھر کے بہت سارے جو ہیں وہ خرچے اس کو کرنے ہیں, وہ نہیں ملتے ہیں یہاں پہ. بیٹر فیوچر کے لیے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ اپرچونٹی مل جاتی ہے ان کو. پڑھے لکھے طبقے کو تو لوگ رکھتے ہیں. اچھا, اس کے بعد وہاں پہ جو پرکس اور بینیفٹس ہوتے ہیں, آپ کے بچوں کی تعلیم فری ہو جاتی ہے, وہاں پہ ان کا میڈیکل فری ہو جاتا ہے, آپ کو لوگ وہ سہولیات زیادہ دیتے ہیں. دس از دا ریزن کہ لوگ باہر جانا پسند کرتے ہیں. لیکن کیا یہ اس کا سلوشن ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو نیچے والا طبقہ ہے, جو کم پڑھا لکھا طبقہ, بالکل اس کو باہر جانا چاہیے, وہاں پہ جا کے کام کرنا چاہیے, اس کی ریمیٹنس پاکستان میں آنی چاہیے, مجھے سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ کا اگر یہ بہت بڑا طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ باہر چلا جائے گا تو پیچھے آپ کے پاس کون رہ جائے گا؟ آپ کے پاس پیچھے لیبر رہ جائے گی. تو اس کی بیسس کے اوپر آپ کا کنٹری گرو نہیں کر سکتا. شاندار جامعہ آپ نے مدلل انداز سے گفتگو کی اور آپ نے یہ سولوشن بتا دیا کہ اگر ہمارا جو کریم ہے پاکستان کی وہ اگر باہر چلی جائے گی تو پھر ہم کس کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھیں گے, کیونکہ وہ جو ڈیولپمنٹ کرنے والے تھے وہ بھی یہاں پہ نہیں رہے. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ رکھتا ہوں اپنے تمام پینلسٹ کی موجودگی میں کہ اگر وہ لوگ باہر جاتے ہیں, جو ہمارے پڑھے لکھا طبقہ باہر موو کرتا ہے, تو موو کرنے کی جو سب سے بڑی جو وجہ ہوتی ہے وہ ہمارے گورنمنٹ جو ہمارے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کی نیگلیجنسی ہوتی ہے. کیونکہ ہم ایک ایسا کنٹری ہے, میں انفارچونیٹلی یہ بات کہنا تو نہیں چاہ رہا لیکن دکھ کے دل کے ساتھ کہوں گا کہ ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں, ان کو اچھی تعلیم دلاتے ہیں, ان کی اچھی ٹریننگ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہم اٹھا کے ان کے باہر بھیج دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کنٹری ایسا کر رہا ہے. جب آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے جو فورس چاہیے ہوتی ہے, جنہوں نے ڈیولپمنٹ لانی ہے, وہی اگر آپ کے پاس نہیں ہوگی, میں یہ سمجھوں گا کہ پھر ہمیں اس انداز سے پھر شکوے نہیں کرنا چاہیے. پھر ہمیں ایسے ہی جو بھول بھلاؤں کی طرف ہمیں موو کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ کی قسمت کو چینج کریں گے, ہم آپ کے ملک میں
ڈیولپمنٹ لائیں گے. یہ پھر ایسے جھوٹے ہی نعرے ہوتے ہیں جن کے اوپر ہم پچھلے 76 سال سے وہ باتیں سن رہے ہیں, لوگ باریاں لے رہے ہیں, آ رہے ہیں, لیکن عوام وہیں کھڑی ہے. جناب ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے کہ یہ جو آنکھ مچولی والا کھیل کب تک چلتا رہے گا, جو ہمیں جھوٹے دعوے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی قسمت چینج کریں گے, لیکن جب وہ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں ووٹنگ کے بعد ہمارے سامنے آتے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے. آخر وہ لوگ, ان لوگوں کو کب سینس آئے گی؟ پروفیسر صاحب اب وقت آ چکا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, اور خصوصاً ہماری نوجوان نسل جو ہے نا وہ اس چیز کو اب دوسرے اینگل سے دیکھنا شروع ہو گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اب وقت زیادہ دور ہو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی, اور ان چیزوں کو حقیقی معنوں میں ان کو کرنا پڑے گا, پازیٹیولی ان کو دیکھنا پڑے گا. کہ جس طرح ابھی بات ہو رہی ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں, جو جن کو آپ نے ایجوکیشن دی ہے, جن کو آپ نے تیار کیا ہے, وہ سارے کے سارے باہر جا رہے ہیں. پیچھے آپ کی لیبر رہ گئی ہے, آپ ان سے ترقی بھی کرانا چاہ رہے ہیں ملک کی, اور آپ ان سے کہتے ہیں کہ یہ خدمت بھی کریں گے. ایسا نہیں ہوگا. وہ تو 2 وقت کی روٹی کا سوچ رہے ہیں, وہ تو اپنا خیال سوچ رہے ہیں. میرا پروفیسر صاحب ایک ایسے علاقے سے تعلق ہے جہاں آپ ہر دوسرے گھر میں دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ باہر ہے, ایک ہے یا 2 ہیں یا 3 ہیں باہر ہیں. بقایا جتنے بھی ہیں, ہمارا بچہ ابھی 8th کلاس میں ہوتا ہے تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا کب پاسپورٹ بنے گا, اس کا پاسپورٹ کب بنے گا. اس کے لیے ہم بعض اوقات تک و دو بھی کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ذرا جلدی بن جائے, اور جو ہی یہ میٹرک میں جاتا ہے تو ہم اس کو فلائی کراتے ہیں. تو اگر صورتحال ایسی ہے اور لوگ یہ باور نہیں ہو رہا ان لوگوں کو, حکمرانوں کا حکمران طبقہ جو ہے وہ یہ چیز نہیں سمجھ پا رہا, تو زیادہ وقت دور نہیں ہے, لوگ خود سمجھنا شروع ہو گئے. وہی لوگ جو باہر گئے تھے اب وہ آپ دیکھیں گے کہ واپس آ کے وہ سیاستدان بن رہے ہیں. وہی لوگ یہاں اب وہ کنٹریبیوٹ کریں گے. وہی لوگ اب آپ کی سیاست میں آ کے انشاءاللہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے, کیونکہ وہ باہر سے دیکھ چکے ہیں کہ ان کو یہ آئیڈیا بھی ہو گیا ہے کہ فردر جو کنٹریز اکراس دا ورلڈ وہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہے, وہ کس انداز سے سوچتے ہیں, تھنکنگ پاور کیسی ہے, ان کا لائف سٹائل کیا ہے, وہ تمام کی تمام چیزیں وہ دیکھ کے آئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ملک کے بارے میں بھی اچھی سوچتے ہیں. جاننا چاہیں گے اسد حفیظ کیانی صاحب کہ کل میرے ایک دوست سے میرے قطر میں ہوتے ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو ان کا یہ ایک اسٹانس ہمارے سامنے آیا کہ بھائی لاٹ آف پاکستانی بیگنگ دیئر. تو مجھے یہ میرے لیے حیرت کی بات ہے, میں کہا یار ان کو ٹائم اتنا کہاں سے ملتا ہے کہ وہ جا کے اس میں. انہوں نے کہا کہ جو آزاد ویزے, جو وزٹ ویزے کے اوپر جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وداؤٹ جاب کی سرچ کے لیے یہاں پہ آتے ہیں, پھر ان کے بعد جب یہاں پہ کوئی اور سورس نہیں ہوتا پھر یہ ان کے لیے بہترین سورس ہوتا ہے. تو کیا سجیسٹ کریں گے کہ جن ٹریڈز میں آپ لوگوں کو یہاں سے باہر بھیجتے ہیں, تو کیا ان کے پہلے ٹریننگ آپ لوگ اس کا انعقاد کرتے ہیں, ان کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے کے بعد ان کو باہر بھیجتے ہیں, یا کیا پروسیس ہوتا ہے اس کا؟ جی وہ ایسے ہوتا ہے جی کہ کمپنیز کے جو ڈیلیگیشن آتے ہیں وہ سلیکشن کرتے ہیں. ہمارے ٹریڈ سینٹر بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ بچے آتے ہیں, ٹیسٹ دیتے ہیں, جو کلیئر ہوتا ہے وہ جاتا ہے. اور یہ جو بیگنگ والا پرابلم ہے نا جی, یہ ہمارے اب کسی ایک علاقے کا نام نہیں لینا چاہیے, اوور آل ہمارے حکمرانوں کی یہی پالیسی ہے, تو پھر نیچے تک بھی یہی چل رہا ہے. تو عام بندہ بھی جب عمرے پہ بھی جاتا ہے وہ بھی بیچارے جا کے وہاں پہ تو یہ شروع کر دیتے ہیں. وزٹ ویزے پہ UAE میں یا قطر میں جاتے ہیں, وہاں پہ بھی یہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ہم مین پاور ایکسپورٹر ہیں, ہمارا بھیجا ہوا کوئی بندہ اس میں ملوث نہیں ہوتا, کیونکہ وہ تو سیدھا کمپنی میں جاتا ہے, کمپنی کھانا دیتی ہے, اس کو رہائش دیتی ہے, کام پہ لے کے جاتی ہے. تو یہ جو بیچارے خود وہاں پہ جاتے ہیں جابس ڈھونڈنے کے لیے وزٹ ویزوں پہ, ان کا یہ ایشو چل رہا ہوتا ہے جی. تو باقی اسد صاحب ایک اور چیز ہماری, کیونکہ بہت سے لوگ آپ کے اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور بہت کچھ چیزیں لرن بھی کر رہے ہیں, کیونکہ بہت انفارمیٹیو پروگرام آج کا یہاں پہ ہمارا ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو ہماری آج کل کی پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, جو اکانومک کنڈیشن, اکانومیکل جو یہاں پہ کرائسز ہیں, اس کو نکلنا چاہتے ہیں, اس کو اوور کم کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ اسپیشل پروگرام ہے. حفیظ صاحب ہمارے جو سننے والے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایک بچہ جس نے میٹرک کیا ہے ہارڈلی, جس نے انٹر کیا ہے, جس نے گریجویشن کی ہے, یا جس نے ماسٹرس کی ہے, تو کیا ایسے بچے باہر سیکیورٹی کے علاوہ بھی کوئی ایسی اپرچونیٹیز ان کے لیے ہوتی ہیں؟ جی میں ذرا اویئرنیس کے لیے ذرا بتا دوں سر کہ جتنے ویزے آتے ہیں
وہ جب ہماری پرمیشن ہوتی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان پرمیشن دیتی ہے ہمیں, تو وہ ڈی جی بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں. اب بھی تقریباً 2.25 لاکھ جابس وہاں پہ اویلیبل ہیں. تو جو بھی بچے یہاں سے جانا چاہیں وہ ڈی جی بیورو آف امیگریشن کی ویب سائٹ وزٹ کریں. وہاں پہ ہر ایجنسی کا نام ہوتا ہے, اس کے پاس جو جابس ہوتی ہیں ہر چیز, تاکہ آپ صحیح لوگوں کے پاس جائیں. وہ جو بعض ایجنٹ جو ہیں, یہ جو کشتیاں الٹ جاتی ہیں, بعض بیچارے بارڈر پہ مارے جاتے ہیں, وہ انلیگل مائگریشن جو کرواتے ہیں. جو ہم لوگ جو ہیں, ہم گورنمنٹ کے لائسنس یافتہ لوگ ہیں, اور ہماری جو ہوتی ہے بالکل سیکیورٹی کے ساتھ بندہ ڈیسٹینیشن کنٹری میں پہنچتا ہے انشورنس ہونے کے بعد, تاکہ وہ بالکل سیف رہے. تو لوگوں کو, صحیح لوگوں کے پاس جو گورنمنٹ کے لائسنس یافتہ مین پاور پروموٹر ہیں, ان کے پاس آنا چاہیے, بجائے اس کے کہ چھوٹے موٹے ایجنٹوں کے ہتھے چڑھ کے وہ اپنی جان بھی گواتے ہیں, پیسے بھی گواتے ہیں, اور یہ حرکتیں جو ہیں یہ رکنی چاہیے. شاندار بات آپ کہہ رہے ہیں. ایک اور چیز, کیونکہ مجھے بار بار کوشچنز بھی آ رہے ہیں, اور ایک چیز میں جاننا چاہوں گا کہ جو میسنز ہوتے ہیں, جو لیبر طبقہ لوگ, ان کا تو جانتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کام کی اسٹریٹ میں جانا ہے. ایک پڑھا لکھا جس نے ابھی گریجویشن کی ہے, آپ اس کو کیسے انالیسس کرتے ہیں کہ وہ میکسیمم کس فیلڈ میں جا سکتا ہے؟ وہ ہاسپٹیلٹی میں جا سکتے ہیں, ہوٹلز کے ویزے بے شمار آتے ہیں, اس میں جا سکتے ہیں. یہ ذرا وائٹ کالر میں یہ سٹور کیپر ٹائپ جابس آتی ہیں, ان میں جا سکتا ہے. تو بہترین جو بندہ گریجویشن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے, ہم اس کو ٹرین کر لیتے ہیں کہ آپ ذرا 2 ماہ یہ کر لیں, اس کے بعد آپ کو بہترین جابس مل جائیں. زبردست. اور اس کے اوپر اپروکسیمیٹلی جو ایک مینس کی جو انویسٹمنٹ آتی ہے, جو خرچہ آتا ہے, کتنا اپروکسیمیٹلی ہوتا ہوگا؟ وہ سر جب سے یہ کرنسی ہماری ڈی ویلیو ہوئی ہے وہ ذرا بڑھ گیا, کیونکہ ٹکٹ جو پہلے ریاض کا ٹکٹ ہم لیتے تھے 30-35 ہزار روپے کا, وہ اب 1 لاکھ روپے کا ہو گیا. جیسے حج 2 سال پہلے جو ہوا تھا وہ 5 لاکھ کا ہوا تھا, اب 12 لاکھ کا ہوا پچھلے سال. ٹھیک ہے جی. اسی طرح وہ جیسے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں سعودی عربیہ کا, ان کا جو جیسے ہمارا نیشنل بینک ہے, ان کا راجی بینک ہے, کوئی ویزا بھی اپلائی ہوتا ہے 2000 ریال سرکار کی فیس ہے ان کی, تو 2000 ریال پہلے 60,000 روپیہ بن جاتا تھا, اب 1.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. تو یہ چیزیں مل کے پھر بڑھتی ہیں ان کی کاسٹ جو ہے, کیونکہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو اس وجہ سے وہ ذرا ہو جاتا ہے. کینیڈین جو شہری ہیں, جو یہاں سے کینیڈا جاتا ہے یا یہاں پہ مڈل ایسٹ میں جاتا ہے, یو کے وغیرہ جاتا ہے, اس کا بھی ہمارے سننے والوں کو ذرا رہنمائی کیجیے, اس کا کیا پروسیس؟ وہ بھی اسی طرح ہی ہے جی. ویزا پہلے جب ویزا آئے گا, پرمیشن ہوگی, پھر آپ اپلائی کریں گے, پھر آپ کا ویزا اسٹیمپ ہوگا, پھر پروٹیکٹ ہوگا, پھر آپ ٹریول کر سکیں گے. پھر آپ ٹریول کر سکیں گے. بہت سی جو یہاں پہ ہمارے خدشات تھے وہ ہمارے جہاں سے کینی صاحب نے دور کیے ہیں ہمارے تمام سننے والوں کو, اور جو ایسی جو فیکٹس اور فگرس کی وہ جو انفارمیشنز جو آپ تک یہاں پہ پہنچی ہیں, آپ ان کا اویل کیجیے گا. کیونکہ اگر میں ریکمنڈ, تو ایک انسان کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں ریکمنڈ کریں, کوئی بھی انفارمیشن اگر آپ کو یہاں پہ چاہیے ہوتی ہے, آپ جو کنسرننگ جس آدمی کے تحت آپ لوگ باہر جا رہے ہوتے ہیں, پہلے یہ چیزیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کر لیا کریں, اس کے بعد پھر آپ کسی کے تھرو باہر جانے کی کوشش کیا کریں. جناب فرش شیراز صاحب, ایک دفعہ پھر ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ملک کی پاکستان کے ابھی جو ہمارے صورتحال ہے, اور ساتھ اب الیکشنز بھی آ رہے ہیں, تو ایک سیٹ بیک یہ بھی ہے کہ وہ جہاں سا یہ دیا جاتا ہے کہ الیکشن کے قریب جو جس پارٹی کی جو ٹیکنگ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے, تو بھائی ہم آپ کو نوکریاں دے رہے ہیں, آپ ہمیں ووٹنگ کریں, فلاں کریں, یہ کریں, وہ کریں. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اگر یہ نوکری اگر آج دی جا رہی ہیں, تو پھر گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے کیوں نہیں دی جا رہی, اس کو کیوں بین ہوتی ہے؟ جیسا اس کو نا اگر آپ نے حقیقت کے آئینے میں دیکھنا ہے نا, تو سب سے پہلے تو جو بندہ یہ والی بات کرتا ہے نا کہ ہم آپ کو نوکری دیں گے, آپ اس سے سوال پوچھیں جی کہ آپ کے پاس نوکری ہے کس جگہ پہ, ان سے پہلے یہ پوچھیں. نوکری انہوں نے دینی ہے, ظاہری بات ہے کسی آرگنائزیشن میں ہوگی, کسی انڈسٹری میں ہوگی, کوئی ادارہ ہوگا جہاں پہ آپ نوکری جو ہے وہ دے رہے ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ پوچھیں نا کہ نوکریاں کریٹ کہاں پہ ہوئی, اگر وہ پچھلی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی ہیں تو آج کیسے ہو سکتی ہیں, اور اگر پچھلی گورنمنٹ میں پروڈیوس ہوئی تھیں تو وہ دی کیوں نہیں گئی, سوال یہ ہے. تو اس کو اگر آپ نے پرکھنا ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے اس بات میں, تو اس کو اس طرح سے آپ اس طرح ترازو میں تول سکتے ہیں کہ اگر تو نوکریاں آپ کے پاس ہیں تو بھائی وہ آلریڈی آپ تک پہنچ چکی ہوں گی, اور اگر ابھی تک نہیں پہنچی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف دعوے ہیں فی الحال کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, یہ گورنمنٹ کے کام ہے, سوچنے والے جو مطلب ڈیسیژن میکرز ہیں یہ ان کے کام ہے, ان کو دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہاں پہ نوکریاں پروڈیوس کرنی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ایک بٹر ٹروتھ ہے جو کہ میں یہاں پہ بولنا بھی چاہوں گا, نوکریاں پروڈیوس کرنا میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہے. البتہ جو یہاں پہ آپ کے پاس آرگنائزیشنز موجود تھیں وہ بھی چھوڑ کے جا رہی ہیں, ابھی کل کی میں کل کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اس نے پاکستان سے ایگزٹ لیا ہے.
میں اس کا نام نہیں کوٹ کروں گا یہاں پہ. انہوں نے کل ایگزٹ لیا ہے یہاں سے پاکستان سے, اور ایگزٹ کیوں لیا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی سٹوری ہے. انہوں نے بہت ٹرائی کی کہ یہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپریشنس کو کنٹینیو کر سکیں, ان کے اس طرح کی سپورٹ نہیں مل سکی ہے, اور فائنلی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے 100% شیئرز جو ہیں وہ سولڈ آؤٹ کر دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ایک آرگنائزیشن تھی, وہ جو ملٹا نیشنل کمپنی تھی یہاں پہ, اس کے جو امپلائیز تھے وہ ایک امپلائی نہیں ہوتا, ایک امپلائی کے پیچھے پورا گھر ہوتا ہے, ایک بندہ کمانے والا ہوتا ہے, پورا گھر جو ہے وہ اس کے اوپر بینیفٹ لے رہا ہوتا ہے یا اس سے فائدہ یا ثمرات اٹھا رہا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں اس طرح کی صورت حال ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ٹھیک ہوں گے. اور جو ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں وہ کیا خوشی سے باہر جاتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ وہ خوشی سے باہر جاتے ہیں. میری نظر سے ایک پوسٹ گزری ہے, اس کے اوپر نا ایک شعر لکھا ہوا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا. اس میں لکھا ہوا تھا, میں نے گھر کی سلامتی کے لیے خود کو گھر سے نکال رکھا ہے. اللہ, میں نے گھر کی سلامتی کے لیے خود کو گھر سے نکال رکھا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کیا خود سے خود اپنے گھر کی سلامتی کے لیے خود کو گھر سے نکال رکھا ہے. پھر اس کی بعد میں اس کا اجازت میں کمپلیٹ کروں کہ پھر وہ گھر کیا ہے اس آدمی کا جس گھر کو اس نے سپورٹ کر کے رکھا ہوا ہے. کیونکہ جب انسان خود اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل راستے پہ چلتا ہے تو دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو میں ایک چیز کو اکثر اوقات اپنے پروگرام میں شیئر کر رہا ہوتا ہوں کہ 76 ایئر میں کل کو ایک سال کی بات ہوتی ہے, 10 سال کی, 20 سال کی, 30 سال کی بات ہوتی. بھائی ہم تجربے پہ تجربے کریں, ایکسپیریمنٹ پہ ایکسپیریمنٹ کرتے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ سرائے نہیں ملتا کہ جس میں مینس کہ ہم اپنے آپ کو ڈھال سکیں جہاں پہ ہماری پروگرس شروع ہو. 76 ایئر گزرنے کے باوجود ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک موقع اور دو تو ہم آپ یہ کر دیں گے. تو جناب اسد کیانی صاحب, آپ کی تھنک اینڈ تھاٹس میں کیا چیز آتی ہے کہ اس ملک کی تقدیر تو رب کریم میں بدل سکتا ہے, لیکن جو جھوٹے دعوے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, جو مینس کہ ایک نئے بیس بدل کے لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں, تو کیا یہ ان لوگوں کو شعور کیوں نہیں ہے کہ اگر خود یہ نہیں لوگوں کو ڈیولپ کر سکتے تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں, جو لوگ یہاں سے وہاں موو آن ہوتے ہیں, ان کے لیے آسانی کیوں نہیں پیدا کرتی؟ جی سر, نہیں شعور تو بہت آ گیا جی, سلیکشن میں آپ کو پتہ چل جائے گا عوام کے شعور کا. اور یہ سر یہ تھا کہ قائد اعظم کے بعد جب اس قوم کو کوئی صحیح ابھی تک رہنما ملا نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. ابو الحسن اصفہانی کو انہوں نے امریکہ میں پہلا پاکستانی ایمبیسڈر تعینات کیا, تو وہ ان کو چھوڑنے کے لیے باہر تک آئے. تو ابو الحسن اصفہانی بڑے خوش تھے کہ شاید یہ مجھے سی آف کرنے لگے. انہوں نے کہا میں یہ باہر کے بٹن آف کرنے لگا ہوں لائٹوں کے. قائد اعظم خود فاطمہ جناح جو تھیں, انہوں نے کراچی کی وہ ایک چلے نام نہیں لیتے, وہ بیکری کی وہ ہو جائے گی ایڈورٹائزمنٹ, ان کو لکھا کہ ہم 4 وہ سلائس کھاتے ہیں تو آپ بریڈ کا سائز چھوٹا کر دیں. یعنی قائد اعظم اور فاطمہ جناح, یہ ہوتا ہے سر قومیں اٹھتی ہیں, پھر وہ اصل لیڈر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ویژن لیس لوگ آگے 4 دن نعرے لگائے, کبھی کیا سبز باغ دکھائے, عوام کو بے وقوف بنایا اور ملک کو بھی خراب کیا اور ٹائم بھی ضائع کیا اور چلے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب تک ہم اپنا بہتر کوئی رہنما کا انتخاب نہیں کریں گے, وہ اللہ تعالیٰ کی برکت بھی یہاں پہ نہیں آئے گی. شاندار بات آپ نے کی. اور چیز میں اکثر کا دیکھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں جب انسان اپنے کالج لائف پہ ہوتا ہے, یونیورسٹی لائف پہ ہوتا ہے, تو اپنے ملک کی خدمت کے لیے انسان کے اندر بڑا ہی ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو نئے بچیاں جو پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں, ان کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم بھی اس ملک کی بھاگ دوڑ میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں, کیونکہ وہ کتابوں میں وہ تمام وہ چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ کتابوں والا اسکیچ لے کے جو پریکٹیکل لائف میں آتی ہے, تو یہاں سے جو بھی ان کو جو فیکٹس فگرز ملتے ہیں اس سے کمپلیٹلی جدا ملتے ہیں. تو یہی وہ بات ہوتی ہے کہ اس کے بعد وہ لوگ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں, اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیجیٹلی یہاں سے موو کرنا شروع کر دیں. ان کے جو گولز ہوتے ہیں, جو ان کے ذہن میں جو امیجنز ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو مینس کہ یہاں پہ سروائیو کرنے کے لیے تیاری نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ رک گئے, اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ہماری زندگی اسپائل ہو جائے گی. جناب ڈاکٹر صاحب, ہمارے جو سننے والے ہیں وہ آپ سے یہ چیز جاننا چاہیں گے, کیا ہمارے جو یہاں پہ ینگ جنریشن کی یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کی وجہ ہمارا کیا نظام تعلیم ہے یا حکومت کی ایسی نااہل پالیسیز ہیں؟ سر وہ پہلے بھی ایک بار اس پہ گفتگو ہو چکی ہے کہ ہم زیادہ تر وہی کلیریکل سٹاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف جابس کا ہی, ساری ایجوکیشن کا محور جو ہے نا وہ اسی پہ ہی ہے کہ نوکری کیا ملے گی. تو خود کیا کر سکتے ہو وہاں تک ہم بھی لے کے نہیں جا سکتے. تو نظام تعلیم کا ایک اپنا کردار ہے. چلو اس نے کچھ
کسی چیز کے قابل بنا دیا ہے تو اسی لیے وہ باہر جا رہے ہیں, اسی لیے ان کی مانگ باہر ہے, اسی لیے وہاں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ضرورت ہے اس امر کی کہ یہاں کا جو حکمران ہے طبقہ ہے وہ ان کو یوٹیلائز کرے, ان کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ کیا کام. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو حکمران بن رہا ہے, جو ادارے کا سربراہ بن رہا ہے, کیا وہ اس کا ایکسپرٹ ہے؟ کیا وہ اس کے اپنے پاس وہ کوالیفیکیشن ہے جس کا اس کو سربراہ بنا دیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے ہی وہ اس کو چلا ہی نہیں سکتا, کولیپس ہو جاتا ہے, کولیپس ہو جاتا ہے پورے کا پورا. اور اسی وجہ سے وہ نوجوان نسل وہاں سے مایوس ہو کے کہیں اور جا. ہمارے حکمران باہر سے واپس آتے ہیں تو ہم باہر چلے جاتے ہیں. جی سر, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ اس میں میڈیا کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ جو نوجوان ہیں ان کی ذرا برین واشنگ کریں کہ یہ نوکری والا کلچر ہی ختم ہو. یہ انگریز کا دیا ہوا کلچر ہے, انہوں نے برصغیر میں دیا تھا 9 to 5 والا, چلو جی ہمارے بھی وفادار ہوں گے اور باقی بھی سارے. انہوں نے بڑا یہاں پہ گلیمر کیا, اے سی ڈی سی ہاؤس بہت بڑے کیے, وہاں پہ ان کا دیکھ لیں رہن سہن, یہاں پہ دیکھ لیں انہوں نے صرف حکمرانی کرنے کے لیے. اور ہمارے بچوں کے ذہن میں وہی پڑ گیا نوکری والا. نوکری سے آپ زندگی تو گزار سکتے ہیں, امیر نہیں ہو سکتے. بہت پیاری بات. ہاں جی, تو آپ کاروبار کریں, ضروری نہیں کہ پڑھ لکھ کے آپ. ہمارے بڑے انٹلیکچوئل پاکستان کے حسن نثار صاحب, انہوں نے ایم ایس سی کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نے دہی بڑے کی ریڑھی لگائی تھی, تو پھر وہ آگے چلتے گئے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, آپ رزق حلال کماتے ہیں, وہ زیادہ بہتر آپ پرفارم کر سکتے ہیں بجائے کسی کلرک کے لیے آپ اپلائی کرتے پھریں یا کوئی اس طرح کے معاملات. گڈ. جی شیراز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کافی دیر سے. جی بالکل. اچھا, اس میں مطلب میں یہ آپ کا ایک سوال تھا صاحب سے, اس میں یہ تھا کہ کیا ہمارا نظام تعلیم اس قابل نہیں ہے کہ مطلب اچھے لڑکے یا مطلب اچھے بچے جو ہے وہ آگے نکال سکے, یا کہ ویژن کی کمی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزوں کی کمی ہے. ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بھی پرانا ہے, فرینکلی اسپیکنگ. مطلب سلیبس میں جو چیزیں پڑھاتی ہیں پریکٹیکل لائف میں آپ کو وہ ہوتے ہی نہیں. مجھے آپ یہ بتائیں, میں اگر آپ کو اپنی بات کروں, میں نے جب یہ اپنی اسٹڈی کر رہا تھا اس کے اندر میں جناب اسٹیٹس پڑھا کرتا ہوتا تھا, میری پریکٹیکل لائف میں کہیں پہ استعمال نہیں ہو رہی ہے. جو میں جابس کر رہا ہوں, جو میں بزنس کر رہا ہوں, کہیں پہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے, میتھ یوز ہوتی ہے, میں مان لیتا ہوں, ٹھیک ہے, وہاں پہ جا کے یوز ہوتی ہے. اور بہت سارے سبجیکٹس ہیں, میں ان کا نام لینا شروع کر دوں شاید آپ کا پروگرام بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا, تو ان میں نہیں جاتا. لیکن ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اس کو پریکٹیکل بنانے کی ضرورت ہے. انسٹیڈ آف دس کہ ہم تھیوریٹیکل کے اوپر چلتے جائیں, جی صرف رٹے لگواتے جائیں. یہ ایسا نظام نہیں ہونا چاہیے. نظام ہونا چاہیے آپ کا پریکٹیکل, جو کہ آپ کے بچوں کو اسکل سکھائے. میں ایگزامپل کوٹ کروں گا چائنا کی. چائنا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں چائنا کے اندر, چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, وہ آپ کو بنانے کے لیے دیتے ہیں کیلکولیٹر بناؤ, وہ بیٹھ کے کیلکولیٹر بناتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کو تجربہ بھی آ جاتا ہے, آپ کی پروڈکٹ بھی بن جاتی ہے, وہ بک بھی جاتی ہے, آپ کو وہ ریونیو بھی دے جاتی ہے. اچھا طریقہ کار ہے, ویژن ہے نا, سوچ ہے, اس کو انہوں نے یوٹیلائز کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جی ہمارے یہاں پہ ویژن نہیں ہے. میں بار بار اس چیز کے اوپر فوکس کر رہا ہوں کہ ویژن کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے 2030 میں گول اچیو کیا کرنا ہے. اگر آپ کو اپنے گول کا ہی نہیں پتا, آپ نے اپنا ٹارگٹ سیٹ ہی نہیں کیا, آپ اس کو اچیو کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے. یہ چیز ہو گئی. اور تیسری چیز جو تھی یہاں پہ جو میں بولنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہمارا جو ہے پڑھا لکھا طبقہ اس کو باہر نہیں جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. اگر ان کو اپرچونٹی یہاں پہ نہیں مل رہی ہے, ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا انہوں نے سروائیول کے لیے, ٹھیک ہے, باہر جائیں. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ باہر جا کے ان کے ہی ہو کے رہ جائیں. آپ اپنے پاکستان کو بالکل جو ہے وہ تنہا چھوڑ دیں. یہاں پہ ہمارے پاس کیانی صاحب نے ایک جو ہے وہ فگر دی تھی کہ 31.5 ارب ڈالرز آئے تھے, اب وہ کم ہو کے 27 ارب ڈالر تک جو ہے وہ چلے گئے ہیں. آنے والے وقتوں میں یہ اس سے بھی کم ہو جائیں گے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا جو اوورسیز پاکستانی ہے پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے, بٹ اس کو وہ کانفیڈنس نہیں مل رہا. یہی بات شیراز صاحب نے شاندار بات کی کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں دیا جا رہا, یہاں پہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا. جب ہم کوئی لیگل کام کرتے ہیں تو اس کے لیے تو ہر کوئی سپورٹیو ہے, لیکن لیگل کام کرنے کے یہاں پہ سپورٹ نہیں کیا جا رہا. آخری پیغام لیتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ہمارے جو سننے والے دیکھنے والے, کوئی آخری پیغام ان کو دیں؟ آخری پیغام بس یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے ملک کا مستقبل روشن ہوگا اگر آپ اپنا ووٹ کا استعمال صحیح کریں گے تو ہر چیز انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی. شاندار. اگر اپنے ووٹ کا استعمال اچھا کریں گے تو آپ کی قسمت بھی اچھی ہو جائے گی. شاندار بات آپ نے. جی جناب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل کو خود پہ انحصار کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کو سوچنا پڑے گا, یا پھر ان کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہم کچھ کر سکتے ہیں. ایک وقت تھا کہ ہم
بہت سارے ممالک کو بہت کچھ دیتے بھی رہے ہیں، اور ہم نے بہت سارے ممالک سے کچھ خریدا بھی ہے، اور خود انحصاری کے کہتے ہیں، خود انحصاری جو ہے ڈیپینڈ اپون آور سیلف، ان کو سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی شراز صاحب. جی آخری اینڈنگ نوٹ جس کو بولتے ہیں وہ میں دینا چاہوں گا یہاں پہ. جیسا کہ اس ساری جو ہماری ڈسکشن ہے اس کا لب الباب یہی ہے کہ ہمیں اپنا جو سوچ ہے نا اس کو نوکریوں سے ہٹا کے ایٹ لیسٹ ہمیں اسمال میڈیم انٹرپرائز کے اوپر شفٹ کرنا چاہیے. اپنی جو جنریشن ہے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یار چھوٹا کاروبار کر لو، اس میں فائدہ ہے، اس میں پروفٹ ہے. میرے سامنے بہت ساری ویڈیوز روز گزرتی ہیں، آپ میں سے ہر بندہ شاید ٹک ٹاک دیکھتا ہوگا. آپ اس میں دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ کام کرنا شروع ہو گئے. اب لوگوں میں شعور آنا شروع ہو گیا. میں کل ایک دیکھ رہا تھا، ایک بندہ ہے اس نے جناب اپنا جیلی کا ایک جو ہے، یہ بچے جو جیلی کھاتے ہیں، جیلی کا ایک بزنس شروع کیا اور وہ اچھا خاصا پیسہ کما رہا ہے. کوئی ایک مزدور یا ایک لیبر اتنا پیسہ کما سکتا ہے؟ نہیں کما سکتا. اسی طرح سے ہی ایک اور بندہ تھا، اس نے اپنے گھر کے اندر جو کچن میں یہ اسپنج یوز ہوتے ہیں آپ کے، وہ اس کا کاروبار شروع کیا، اس سے اچھا خاصا پیسہ کما. مینس کہ شراز صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنا سیٹ اپ شروع کریں گے، خود انحصاری کریں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. تھینک یو سو ویری مچ جناب. ہمارے ساتھ تھے جناب فرق شراز چودھری صاحب، بیسک کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، اور شاندار زبردست مدلل انداز سے فیکٹس اور فگرس کے اوپر انہوں نے یہاں پہ ہمارے ساتھ گفتگو رکھی. بہت شکریہ آپ نے یہاں پہ تشریف لائے. اور ڈاکٹر سید امیر حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے. جاندار انداز سے آپ نے اپنے اس موقف کی تائید کی اور ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے آپ نے اپنی رائے رکھی. اور اسد حفیظ کیانی صاحب، بہت شکریہ جناب، چیئرمین پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسیشن سے. جاندار انداز سے آپ نے یہ بات ہم سب کو باور کرائی کہ اگر ملک کی جو صورتحال اگر آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی تو آپ کو امیجیٹلی یہاں سے موو آن ہو کے تو اپنی فیملی کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، ان کے کچھ کرنے کا اگر آپ خواب رکھتے ہیں تو وہ پھر اگر آپ یہاں پہ نہیں پورا تو اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ کو شفٹ ہو جانا چاہیے. شاندار انداز سے آپ نے تمام گفتگو کی. جاتی جاتی ایک چیز میں آپ کے سامنے یہاں پہ رکھوں، آپ ملک پاکستان میں ہوں یا ملک پاکستان سے باہر ہوں، ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس عہد کے تحت رب کریم اس کو یہاں پہ بھیجتا ہے کہ اس کے میں نے واپس ہی بلانا ہے. تو جس جگہ پہ بھی جائیں، دنیا کے جس خطے میں بھی جائیں، اپنے ملک کبھی نہ بھولیں. اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اجازت بشیر کی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.